सारी बातें कर रहे हैं, मेरे से NRO ना मांगे। मैंने कल भी कहा था, जोर से कहा था कि जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम, उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का। मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी। सेनेट का इलेक्शन खुफिया बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई आईनी तरीका नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 71 में हमारे से मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलहदा हुआ? एक पार्टी इंतखाब जीती ईस्ट पाकिस्तान में, एक जीती वेस्ट पाकिस्तान में। इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया और एक ऐसी सिविल वॉर शुरू हुई जिसका नतीजा पाकिस्तान के 2 लख्त होने के ऊपर हुआ। फिर APS अटैक 2014 में, वो ऐसा दिन क्यों आया कि पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर 6 दहशतगर्द हमलावर हुए और स्कूल के बच्चों को इस तरीके से ज़िबा किया गया कि आज तक अगर आप उस चीज़ को याद करते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है कि हुआ क्या हमारे साथ। क्या हमने उन गलतियों से सबक सीखा? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जिन लोगों का तयन किया गया था, क्या उनको सज़ा दी गई या उनकी आल औलाद आज भी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रही है? APS अटैक जो मिस्टेक्स की गई हमने, क्या उसका अजाला किया कि दोबारा ऐसी मिस्टेक ना की जाए, या हमने दोबारा आंखें भी बंद की हुई हैं कि नहीं वाक़या गुजर गया, 6 साल गुजर गए हैं, कोई बात नहीं? या वो लोग जो पाकिस्तानी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी बच्चों के खून के अंदर उनके हाथ रंगे हुए हैं, क्या उन लोगों का ख़ात्मा करने के लिए हमने नेशनल लेवल के ऊपर उस कमिटमेंट को आज कायम रखा हुआ है, या वो जज्बा हमारा वक्त गुजरने के साथ सर्द होता जा रहा है? इन सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि ना 71 के ऊपर हमने शायद खुलूस नियत से अमल किया। 47 के बाद से आज तक एक अलमिया हमारे पास रहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ताकत है, दौलत है, वो इक़्तिदार के ऊपर हावी हो जाता है। वो ताकत के बलबूते पर भी आ जाता है। हमारे यहाँ मार्शल लॉ इसी तरीके से लगते हैं, और पैसे वाला भी आ जाता है। इसीलिए पाकिस्तान से ना कभी करप्शन ख़त्म होती है, ना कभी रूल ऑफ लॉ होता है। फिर हमने अमेरिका का इत्तेहादी बन के जो जंगें लड़ी, उससे हमने क्या खोया, क्या पाया? पाकिस्तान 2 लख्त भी हो गया, हमें क्या मिला? फिर ये जो जहाद अफ़गानिस्तान था और फिर वॉर ऑन टेरर, उसका सेकंड फेज़ में आके पहले जहाद था, फिर उसका नाम वॉर ऑन टेरर हो गया। इन दोनों से हमें क्या मिला? हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई। क्या हमने कभी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस के ऊपर गौर किया? हमारे लीडर्स जो कभी जनरल ज़िया के साथी बन जाते हैं, कभी जनरल मुशर्रफ के साथी बन जाते हैं और साथ जमहूरियत का राग भी लाते हैं, कभी उन्होंने सोचा कि इस कौम के साथ जो ज़्यादती की है, उन जनरल्स ने भी जो उस अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बने और उन पोलिटिकल लीडर्स ने भी जो इस तमाम अरसा आंखें बंद करके बैठे रहे, कभी उन्होंने सोचा कि इस कौम के साथ उन्होंने क्या ज़्यादती की? कभी ये मौका आए तो हमें शायद कौमी सतह के ऊपर इन तमाम लोगों को इनके ऊपर ज़ोर डालना चाहिए कि माफ़ी मांगें इस कौम से, पाकिस्तान को 2 लख्त करने की, सानहा APS के ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दें, जो उसका सद्देबाब करें। अगर अभी भी हमारी सरज़मीन के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, अभी भी वो रीज़न्स मौजूद हैं जिसकी वजह से 71 हुआ, वो तो खैर अभी हमारे सामने है। ना 2013 का इलेक्शन किसी ने माना, ना 2018 का इलेक्शन किसी ने माना, तो इसका तदारुक ना कर पाए तो हमें शायद पछताने का वक्त नहीं मिलेगा। ये बातें बस 2-4 मिनट में कर दी हैं, इसके ऊपर अमल उम्मीद नहीं है कि हमारे लीडर्स में से कोई करेगा, क्योंकि लीडर्स के बयानात आज के दिन भी सारे उसी के ऊपर ही हैं। कोई एक दूसरे को एक जानवर से ताबीर कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेता, कोई दूसरे को दूसरे जानवर से ताबीर कर रहा है। ये हमारे रहनुमा हैं, इलेक्टेड लोग हैं मिनिस्टर्स के लेवल के ऊपर या एक सियासी जमात के सरबराह के ऊपर, जो एक दूसरे को इससे ज़्यादा किसी अच्छी चीज़ से तशबीह भी नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों से पाकिस्तान की रहनुमाई का बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि क्या इनके अंदर वो अहलियत मौजूद है कि पाकिस्तान को लेकर आगे चले जाएंगे, जिस भंवर में हैं हम उससे निकाल लेंगे और इस कौम को एक राह दिखा देंगे? मुश्किल सवाल है। भारत हमारे पास जो आज स्टेटमेंट्स हैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सेनेट इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त करवाने की बात की, जिसके लिए आइन और कानून के अंदर कोई वाज़ेह किस्म की कदगन मौजूद नहीं है कि 30 दिन पहले करवाना चाहें तो उन्हें कोई रोकता है कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। इसी तरीके से ओपन बैलेट एक बाकायदा दुनिया सारी में कॉन्सेप्ट मौजूद है बैलेटिंग का, कि आप अपना बैलेट पब्लिकली देते हैं, उसको खुफिया रायशुमारी में नहीं शुमार किया जाता, तो उसका भी इसके ऊपर कदगन नहीं है। आइन में नहीं लिखा हुआ कि आपने ओपन बैलेट डालना है या सीक्रेट बैलेट डालना है। तो उस चीज़ को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट जो PTI का वोट है वो उनको मिल जाए, बजाय उसके कोई 2-4 वोट खींच के उनके सेनेटर्स की तादाद कम ना कर दे। क्या कहा उसके ऊपर उन्होंने, देखिएगा। एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये जो कि सेनेट से बेचारे, इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया,
اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے یہ. اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبرز ہیں زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے. سیاست میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. آپ بات چیت کی میز کے اوپر راستے نکالتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. قانون سازی کرنی ہو, آپ نے کوئی قومی سطح کی پالیسی اپنانی ہو. نیشنل الیکشن پلان بھی ایک میز کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا. لیکن یہاں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کے القابات اور سلیکٹرز کے القابات کے علاوہ کوئی اور مناسب لفظ ملتا نہیں ہے. عمران خان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ دکھائی گئی تھی. میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں, میرے سے NRO نہ مانگے, اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں. اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر 34 ترمیم کریں, 38 میں سے 34 ترمیم کریں, مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں, اور کہتے ہیں NRO نہیں مانگا. یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلے ہی پتا تھا انہوں نے کوشش کر رہی ہے. میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے, لیکن میں نے ان کو NRO نہیں دینا. ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ. بھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی. میرے سے یہ لکھ لیں. پرائم منسٹر جن کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں ان کا جواب بھی سنوا دیں. بلاول بھٹو نے کیا کہا؟ پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے, پیچھے ہٹانے کے لیے, تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں جی عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم کے شرجیل میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور محسن شاہ نواز رانجھا پاکستان مسلم لیگ نواز سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. ڈار صاحب 71 کی میں نے مثال دی آج کے دن کی مناسبت سے, لیکن حالات تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی ہیں. میں آج صبح سے میسیج سن رہا ہوں, میں اس کو دہراؤں گا نہیں, لیکن لوگوں نے کئی لوگوں کا نام لے کر کہا کہ ان کے بڑے 71 کے واقعے میں ملوث تھے, ابھی بھی موجود ہیں. تو آپ لوگوں کو اس کا راستہ کبھی درست کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا آپ بھی وہی اسباب لے کر آج بھی بھگت رہے ہیں, 10 سال بعد بھی بھگت رہے ہوں گے؟ دیکھیے ملک صاحب, ہم نے تو آپ کے سامنے دعوت دی ہے اپوزیشن کو, آئیں ڈائلاگ کریں. آپ کے سامنے اسٹیج کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے جی ڈائلاگز نہیں ہوں گے, تمام آپشنز بند ہیں. دیکھیں حکومت تو چاہتی ہے حالات نارمل ہوں, لیکن اپوزیشن بالخصوص سینٹ الیکشن پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک نعرہ لے کے آیا جی ووٹ کو عزت دو. یہی PMLN کا ایک سلوگن ہے نا, ووٹ کو عزت دو. تو کیا سینٹ الیکشن میں جو حکومت بات کر رہی ہے, جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں, شو آف ہینڈس کی بات ہو رہی ہے, یا جو بھی ووٹ جس کو ڈالنا چاہ رہا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہاں ووٹ جا رہا ہے, اوپن بیلٹ, تو اس میں ووٹ کو عزت ہی تو دے رہے ہیں. کیا ماضی میں مکمکہ کا خرید و فروخت کا سینٹ میں بازار گرم نہیں رہا ملک صاحب؟ کیا یہ سب نہیں جانتے ہیں؟ اور حکومت ہمیشہ ایڈوانٹیج لیتی ہے, حکومت ہمیشہ مضبوط وکٹ پہ ہوتی ہے, حکومت کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں. اس لیے کبھی کسی حکومت نے یہ اس طرح کی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ سینٹ میں اوپن بیلٹنگ کے ساتھ الیکشن کروایا جائے, کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم جیت لیں گے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا اور جو خرید و فروخت کا بازار ہے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے سینٹ کا بند کیا جائے. اب ان کا امتحان ہے, اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں, آئیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں, حکومت کا ساتھ دیں, پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, آگے بڑھیں. اسی طرح ہم نے ان کو الیکٹورل ریفارمز پہ دعوت دی ہے, الیکشن اصلاحات پہ دعوت دی ہے. اور دوسرا آپ سن رہے تھے پرائم منسٹر نے کہا میں ان کو دعوت کوئی یہ نہیں کہہ رہا آئیں رات کے اندھیرے میں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں. پارلیمنٹ ایک فورم موجود ہے, اس پہ آئیں, بات کریں, سنیں گے بھی, ہماری بھی سنیں, ہم ان کی بھی سنیں گے, جو بھی ان کے جائز مطالبات ہوں گے سنے بھی جائیں گے اور کوشش بھی کریں گے انہیں حل کرنے کی. لیکن جس طرف یہ چل پڑے ہیں, اور بالخصوص میں حیران ہوں کہ ایک ناکام ترین جلسے کے بعد جس کو یہ کلیم کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, کون سا ایسا ویسے کام کیا ہے جو 2014 میں آپ نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں 2014 میں چلے ہم نے بھی دھرنے دیے, ہم نے بھی جلسے کیے, 100 سے زیادہ جلسے کیے, ان سے بہت بڑے جلسے کیے. آپ ہی کا ماڈل ہے سر. تو ملک صاحب ہم سے ہی سیکھ لیں. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے تو کچھ پایا نہیں تھا APS کے واقعے کے اوپر. آپ تو کو میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں, کیا ہم استعفیٰ لے سکے, کیا ہم حکومت کو گھر بھیج سکے؟ آپ کا دھرنا اس کا مطلب ناکام ہو گیا تھا. دیکھیں وہ ایک لگ بحث ہے, وہ کامیاب تھا, یہ ہماری تحریک کتنی کامیاب تھی. لیکن دیکھیں پاکستان کے اٹیک کے اوپر 6 سال پہلے آج ہی کے دن آرمی چیف نے آپ کو کہا کہ اٹھ جائیں, اس وقت موقع نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی اس وقت بھی, آج بھی ہم نے رانجھا صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ, جو ہمارے لیڈرز کے لیے کویسچن مارک ہے, وہ قوم کو راہ دکھانا ہوتا ہے, آگے لے کر جانا ہوتا ہے.
71 میں بھی نہیں سیکھا, اے پی ایس میں بھی نہیں سیکھا, اور آج بھی نہیں سیکھا. میں تو ایٹ لیسٹ آن ایئر اس بات کو کہوں گا کہ نہیں سیکھا ہم نے. دیکھیے ندیم صاحب, سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے, اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا وہ ایک ایسا سانحہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میموری سے ڈیلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. شاید جب تک کوئی بھی پاکستانی جس 71 ہو سکتا ہے سر, دونوں ہی نہیں ہو سکتے. پاکستان میں ہوش و حواس میں 71 کا جو واقعہ ہے وہ بھی اور یہ بھی, دونوں ایسے واقعات ہیں جن کو ہم بھلایا نہیں جا سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ندیم صاحب, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں ایک باب کو ختم کیا جاتا ہے, پھر وہ باب دوبارہ کھولا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ 71 میں جو حالات تھے پاکستان کے, 71 میں جس طریقے سے اس وقت کی جو ایک پاپولر جماعت تھی, اس وقت کے جو الیکٹڈ لوگ تھے, جو ایک مینڈیٹ تھا اس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, اس مینڈیٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا. اگر آپ وہی حالات دیکھ لیں تو آج بھی آپ کے تمام صوبوں سے, آج کی ہیڈ لائن تھی کہ تمام صوبوں سے این ایف سی کا حساب مانگ لیا گیا کہ آپ این ایف سی کہاں پہ لگائیں گے. اب این ایف سی کہاں پہ لگانا نہیں لگانا یہ تو صوبوں کی ثوابدید ہے. مشترکہ مفادات کونسل اس حکومت کے دور حکومت میں نہیں چلائی جا سکی. ہم لوگوں کو سر 71 میں پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ جو کچھ کر رہے تھے, اور جنرل یحییٰ کا بنایا ہوا پولیٹیکل سیل جو کچھ کام کر رہا تھا, وہ کیا لگتا نہیں ہے آپ کو کہ آج کل وہ سارا کچھ پھر پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اس جنرل یحییٰ کے پولیٹیکل سیل کے اس وقت کے چہرے بدل گئے ہوں گے آج والے کسی اور سیل کے ساتھ, لیکن کیا ہم وہی بیوقوفیاں آج دہرا نہیں رہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جب قوم کے اندر ایک مسٹرسٹ اور نفرت والی فضا پیدا ہو جائے؟ دیکھیے, میں بزنجو صاحب کے جو والد صاحب تھے, میر اصل بزنجو, ان کی 1971 کی ایک تقریر پڑھ رہا تھا. اس کے بیچ میں وہ بلوچستان کے ساحل سمندر پہ جو مچھلیوں کا ٹھیکہ تھا اس پہ رو رہے تھے, اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے گیس بھی لے لی. اور آج کیا ہے, آج بھی بلوچستان میں وہی رونا ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. آج بھی جو ہے یہ چھوٹے صوبے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. تو ہم جب تک ان کو ان کا حق نہیں دیں گے, اور یہی 71 کی غلطی تھی نا, بلوچستان جو بنگال والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. وہ لوگ جو فاطمہ جناح کے اور قائد اعظم کے اور پاکستان کے لیڈرز کے قریب ترین لوگ تھے, ان کو ہم نے غدار قرار دے دیا. ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بجائے, ان سے ڈائلاگ کرنے کے بجائے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے ہم نے ان کو سائڈ لائن کر دیا. اسی طرح ہوا یہاں پر. آج کے دور میں مجھے بتائیے کہ قانون سازی کی جاتی ہے تو بلڈوز کر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو قانون سازی کی جاتی ہے. میمن صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. شجیب میمن صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دو بڑے سانحات ہیں ہمارے سامنے, 71 کا بھی اور 2014 اے پی ایس کا بھی, کیا آج بھی ویسے ہی چیلنجز ہیں یا ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک چیز ہے جو ہم نے سیکھ کے آگے بڑھ گئے ہوں بہتری کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. سب سے پہلے تو آج کے سانے پہ آپ نے سوال بھی وہی کیا. یقیناً آج میرے خیال سے پوری قوم اسی طریقے سے رنجیدہ ہے, اور خاص طور پہ ہم اور آپ تو صرف باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جن گھروں کے وہ معصوم بچے جن سے چھنے گئے, تو میرے خیال سے ان کا درد ان کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اللہ نہ کرے اس طرح کا درد دوبارہ کوئی اور پھر سہے. بات آپ نے کی چیلنجز کی, حالات کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج دن تک ہم نے لارجر اسکیل پہ کوئی تبدیلی اس چیز میں نہیں لے کے آئے. نہ ہی ہماری پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئی ہے, نہ ہی ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اور نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی اسٹرانگ اسٹیپ لیا ہے کہ اس طرح کے سانحات دوبارہ نہ ہو سکے. خدا نہ خواستہ کسی دن بھی, مطلب کوئی شورٹی نہیں لگتا, کسی دن بھی کسی وقت اس طرح کے سانحات اللہ نہ کرے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک اپنا وہ ٹریک ٹھیک نہیں کیا ہے. مطلب ہمارے پاس آج بھی حکمران, جب طالبان کے خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بات کرتی تھی تو حکمران اس وقت بھی ڈیوائیڈڈ تھے. حکمران کہتے تھے جی کہ ان طالبان سے ڈائلاگ کریں. کون سے طالبان سے ڈائلاگ کریں؟ جو آپ کی ملٹری پہ اٹیک کریں, جو آپ کے اسکولز پہ اٹیک کریں, جو آپ کی بازاروں میں اٹیک کریں, جو آپ کی امام بارگاہوں پہ اٹیک کریں, جو آپ کی مساجد میں اٹیک کریں. ان سے ہم لوگ آج بھی کافی اس طرح کے لیڈر حکمران موجود ہیں, اور انفارچونیٹلی اس وقت وہ حکمران جماعت میں موجود ہیں جن کے پاس وہ سافٹ کارنر بھی موجود ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں کہ جو مین کلپریٹس تھے اس پورے سانحہ کے, کتنوں کو سزا ملی اور کیا سزا ملی ان کو. مجھے یاد ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہی, میں ابھی کوئی الزام تراشی کے حد سے نہیں بول رہا, ایک میں آپ کچھ واقعات تو ہائلائٹ کروا رہا ہوں. 71 ایک بڑی مثال تھی سیاسی نفاق کی, جس کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی کہ دونوں ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکاری تھے. اس کا سزا ہمارے سامنے ہے
کیا ایسے ہی صورتحال آج بھی نہیں ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ جینین مینڈیٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جینین مینڈیٹ خود بولتا ہے. انسان کو جب اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ خود بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی کیا جینین مینڈیٹ ہے جینوئن اور کیا مینڈیٹ تو جو ہے جو اپنی وہ سیٹ کو جیتا ہوتا ہے وہی مانتا ہے نا، دوسرے کی تو مانتا ہی نہیں ہے. یہی تو ایک ایشو ہے پاکستان میں المیہ. اور کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ندیم صاحب، میں آپ کی بات بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ، اس میں ظاہر ہے ہم ایک پارٹی ہیں، مطلب ویسے بھی پارٹی ہیں ویسے بھی پارٹی. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہم کہتے ہیں جی ہم پارٹی، ہم کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اور اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بیٹھی ہے ڈیفینیٹلی وہ بولیں گے کہ جی ہمارا جینوئن مینڈیٹ ہے. اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ تجزیہ نگار ہیں، وہ آپ لوگ ہیں، وہ اور بھی بہت سارے ایسے اینالسٹ ہیں جن کو پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہوئے تھے، کس طرح کرائے گئے، کس طرح کا ماحول، پری پول ریگنگ کیا تھی، پوسٹ پول ریگنگ کیا تھی. تو اس میں لیکن میں آپ کی اس خیال رہائی سے اتفاق نہیں کرتا. 2013 میں آپ لوگ حکومت میں بیٹھے تھے تو عمران خان اپوزیشن میں تھے، وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے. 2018 میں عمران خان حکومت اور آپ اپوزیشن میں اب بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں بھی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. سوائے الزام تراشی کے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن اس کا حل ہے، اس کا حل ہے ندیم صاحب، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک اصل میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ایک میکینزم بنانا چاہیے. اور وہ میکینزم صرف باتوں کی حد تک نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پر الیکشن کے دن پہ جی پتہ چلتا ہے جی کبھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کبھی اور کوئی. سر وہ بنا کے کون؟ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بنانا ہے، پوری پولیٹیکل پارٹیز نے بنانا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے بنانا ہے. 2018 میں پی ٹی آئی کی ہے، اور تینوں میں سے کوئی بھی نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بالکل ایک کلیئر بات بتا دوں کہ یہ کام اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کہیں اور سے باہر سے نہیں ہونا. لیکن پارلیمنٹ پہ اگر اس طرح کی چیزوں پہ بات چیت ہونی چاہیے تو اس میں رویے بھی درست کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کہ آپ کا پرائم منسٹر ملک کے کسی اپوزیشن لیڈر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے بھی اہم ایشوز ہوں، کتنے بھی نیشنل ایشوز ہوں، کتنے نیشنل انٹرسٹ کے ایشو ہوں، وہ اندر والے کمرے میں بیٹھیں گے جی، باہر وہ ہی کی ناٹ فیس. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری اپنی جو ریڈنگ ہے، کہ ایک انسان جب پتا ہوتا ہے کہ میں کسی فیک چیز پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میری شاید اپنے آپ کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا وہ اپنی حیثیت کو خود ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں کس طرح بیٹھ کے اپوزیشن سے بات کروں. مطلب آپ کو اس بات چیت کرنے میں کیا پرابلم ہے، مجھے یہ بات سمجھائیں کہ آپ خود جو ہے کسی نیشنل ایشو پہ اپوزیشن سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. طور پر شاید بیٹھنے کی ان کی وہ جو ریڈ لائن ہے نا وہ گزر چکی ہے، کیونکہ وہ ہر پریس کانفرنس کے اندر آپ کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. اب آپ کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے. یہ ایک ایسی ہمارے ہاں وہ ایک سٹیل میٹ والی کیفیت ہے کہ جس کو توڑنا شاید خود اب پرائم منسٹر کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوگا. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی کے اوپر دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے ایک آمنا سامنا سٹیٹمنٹس بنائی ہیں بلاول بھٹو اور شیخ رشید صاحب کی، پاکستان کے لیڈرز ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایک عوامی مسلم لیگ کے. دکھائے گا جی کیا کہہ رہے ہیں. جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم گو انہوں نے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے استعفوں کا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھل جڑی ہوگی. 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے. اگر اس لانگ مارچ کو کامیاب ہونا ہے مل کر اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر وہ اسلام آباد آنا چاہیں تو بڑے شوق سے آئیں. پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا. تقریریں ہم بھی ایسی کرتے تھے، لگا دیں گے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، ہوتی کوئی نہیں. ہاں جناب ڈار صاحب، آپ نے سچائی اخیر میں شیخ رشید صاحب سے سن لی. وہ کہتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، پھر کہتے تھے کسائی بھاگ گیا. تو اس وقت اپوزیشن کی بھی امید یہی ہے کہ قربانی ہو جائے، اور آپ کی بھی امید یہی ہے کہ دوسری طرف کوئی ذبح ہو جائے. دیکھیے مل صاحب، آپ کے سامنے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا 126 دن ہم نے دھرنا دیا. اللہ تعالیٰ اے پی ایس کے جو شہدا ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے علاوہ یقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اگر شاید وہ واقعہ نہ ہوتا تو چلتا بھی، لیکن خیر 126 دن آپ کے سامنے ہم لگے رہے، پھر جلسے بھی کیے، کراچی، سندھ، لاہور تک نکلے. ادھر سے مجھے یاد ہے پرائم منسٹر جاتے تھے جلسہ کر کے واپس آتے تھے ڈی چوک. تو جلسے جلوس سے تو پچھلی کچھ دہائیوں سے آپ دیکھیں حکومتیں گھروں میں نہیں گئی ہیں. دوسری طرف میں سن رہا تھا بلاول زرداری صاحب بات کر رہے تھے جی ہم سندھ گورنمنٹ کی مرکز کی قربانی دے دیں گے. ریکارڈ کا حصہ ہے 3 نشستیں صوبائی اسمبلی کی حالی ہیں سندھ میں. بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پش کر رہے ہیں جی الیکشن کرائیں. اگر آپ لوگوں نے استعفے دینے ہیں ملک صاحب تو میرا سوال ہے پھر رہنے دے وہ حالی 3 نشستیں بھی جو سندھ کے اندر ہیں. ایک طرف ان کو فکر پڑی ہے کہ ان نشستوں پہ آپ چاہتے ہیں کہ استعفے دے دیں اور جان چھوڑ دیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟
دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں، پہلی تو پرائرٹی یہ ہے کہ محسن رانجھا صاحب آپ کے پروگرام میں کمٹمنٹ کر کے آئیں بیٹھتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، اپنے جیسے میں نے کہا جائز مطالبات رکھیں. الیکشن اصلاحات کی بات کر رہے تھے سجیل صاحب، اگر سنجیدہ ہیں تو آئیں، ہم تو انہیں دعوت دے رہے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ یا لانگ مارچ پلس کر کے یا دھرنے کی دھمکی دے کے یا استعفوں کی دھمکی دے کے، جیسے کہتے ہیں جی 31 جنوری کو استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں، تو پھر یہ شوق سے استعفے دیں. کل جو دینے ہیں آج دیں، لیکن کل جو لانگ مارچ کرنا ہے آج کر لیں. آپ کی سنجیدگی کا تو اندازہ پرائم منسٹر کے آج کے اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب یہ پی ڈی ایم والے جلسہ جلوس کر رہے تھے تو میں کیا کر رہا تھا پوری قوم نے دیکھ لیا. وہ اپنے شیرو اور موٹو کو کھانا کھلا رہے تھے، تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ. تو نہیں یہ تو مل صاحب یہ تو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں نا. ویسے ہی آپ جانے دیں. دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ریلیکس تھا. ہاں بڑا ریلیکس تھا، وہ دیکھ لیا تھا ہم نے، خود کی تھی تصویریں. پروڈیوسر صاحب یہ سنجیدگی آپ کی نظر آ گئی تھی، مجھے آپ کی سنجیدگی نظر آ گئی کہ آپ کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں اپوزیشن کو. آپ کو نظر آ گئی بات سے، تو اس طرح تو نہیں بات آگے چلے گی. رانجھا صاحب کوئی ماحول ہے آگے چلنے کا؟ دیکھیے ندیم صاحب، اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ماحول بڑا تھا ان کے پاس، بڑے موقع آئے ہیں ماضی میں بھی، اور جس دن پارلیمان بنی ہے اس دن سے لے کے دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آپ پہ تنقید کرنا. ہار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اپوزیشن اپنے اس طریقے سے کرتی ہے، لے کے آگے چلتی ہے کہ وہ عوام کو یہی یقین دلائے. جس طرح عمران خان نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، اس نے الیکشن کے رزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ہم نے 126 دن کے دھرنے کے باوجود اس سے پہلے بھی ان کو ڈائلاگ کی آفرز دیں، ان کے ساتھ بیٹھے، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی، اور ان کی حکومت تک کے پی کے میں حکومت بننے دی. اگر ہم چاہتے، نواز شریف صاحب اس وقت چاہتے تو شاید کے پی کے میں ان کی حکومت نہ بنتی، اگر مولانا فضل الرحمان سے الائنس کر لیتے. حکومت بننے دی ان کو. ہم نے کہا کہ ایک پولیٹیکل ماحول ڈیولپ کیا جائے، تمام پارٹیز ہوں، ہر پارٹی ایک اچھا کام کرے اور ہر صوبے کو لے کے آگے چلے، اس کو پیش کرے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، اے پی ایس پہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو خود دعوت دی. نواز شریف صاحب خود ان کے گھر پہ گئے، عمران خان صاحب کو ملے. عمران خان صاحب جب الیکشن کیمپین میں زخمی ہوئے ہاسپٹل بھی گئے، وہاں پہ بھی ان کو ملے. بس تھرو اینڈ تھرو نواز شریف صاحب کا ٹیمپرامنٹ دیکھ لیں. کیا ان لوگوں کا پولیٹیکل ٹیمپرامنٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا؟ سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے عثمان کو میں اس کیٹیگری میں نہیں ڈالتا، کم از کم ایٹ لیسٹ یہ 2 الیکشن لڑے ہیں، ایک الیکشن لڑ کے پروسیس سے آئے ہیں، آتے ہیں. ہار جانا جیت جانا ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن باقی لوگ جو ہیں، اب شہباز گل صاحب جو ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، جن کی لینگویج آپ دیکھیں کہ کیا یہ لینگویج جو ہے یہ لینگویج ایکسیپٹیبل ہے سیاست کے ماحول میں؟ اس لینگویج بولنے والے بندوں کے ساتھ آپ کو بولا بیٹھا. اب فیصل واڈا مطلب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، فیصل واڈا اب اگلے دن ایک ٹاک شو مجھے کہتے جی استعفے دے تو لتر پریڈ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو انڈر اممیچور ٹیم ہے، اس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کرے؟ اور میچورٹی کی بھی انتہا یہ ہے کہ اگر میچور ٹیم کے ساتھ بیٹھا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب جو کمرے میں گفتگو ہوتی ہے، دیکھیں میرے پاس کمرے کی گفتگو کی بڑی باتیں ہیں، اگر میں وہ بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کمرے میں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر کمرے میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو جو گفتگو کرنی ہے آپ نے وہ باہر نہیں کرنی. شاہ محمود قریشی جیسے سیزنڈ پولیٹیشین نے کمرے میں جو باتیں کی ان کو ایک غلط رنگ دیا اور ایک غلط پکچر پینٹ کی. ساتھ میں شہزاد اکبر صاحب شامل ہو گئے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کیا بات کرے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے اور اس چیز کو کلب کرنا چاہیے فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ. اور فارن فنڈنگ کیس کے بیچ میں حکومت کو کہا جانا چاہیے کہ آپ اپنے وکیل سے کہیں تحریک انصاف کو کہ وہ وہاں پہ پیش ہوں، عذر نہ کریں، بہانے نہ کریں، کیس کو ڈیسائیڈ کرائیں ود ان اے منتھ ٹائم پیریڈ. وہ کیس اگر آپ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں، اس کے اندر بیس میں پیش ہے. یہ میری ایک ذاتی تجویز ہے. شہید محمد صاحب سے بھی سے پوچھتے ہیں، نہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا نظر آتا ہے اور نہ الیکشن ریفارم پہ ہم آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. جلد سے جلوسوں سے اور آس امید لگاتے ہیں، پھر کہیں اور سے نعرہ مارتے ہیں ووٹ کی عزت اور دیکھتے ہیں پھر کہیں اور. اس طریقے سے پاکستان میں ریفارم نہیں ہونے والی، ٹرانسپیرنسی بھی نہیں آنے والی. ندیم صاحب تھوڑی آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، لیکن خیر جتنا میں تھوڑا آپ کا سوال سمجھ سکتا ہوں میں ایک چھوٹی سی بات بولوں. اپوزیشن کیا چاہتے ہے؟ اپوزیشن چاہتی ہے ایکول ٹریٹمنٹ چاہتی ہے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے اس پوری قوم کے ساتھ وہ پورے کریں. اپوزیشن وہ چاہتی ہے کہ جس طرح BRT کا اسکینڈل ہے جس میں خیبر پختونخوا کی
جو اپنی چیف منسٹر کے نیچے ایک کمیٹی تھی, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم CMIT جو ہر صوبے میں ہوتی ہے, اس نے رپورٹ دی کہ 7 ارب روپے کے صرف اور صرف کک بیکس لیے گئے ہیں BRT میں. اب اس BRT کو انہوں نے کورٹ میں اسٹے آرڈر لیا ہوا. کیوں؟ آپ کیوں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو روکتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف جو احتساب کا عمل ہے وہ نہ ہو؟ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی نے, PMLN نے, کس نے, اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں, لیڈران پہ ریفرنس چل رہے ہیں, کون اسٹے آرڈر لینے گیا کورٹ میں کہ جی میرے خلاف یہ انکوائری بند کی جائے یا میرے خلاف اس انکوائری پروسیس کو روکا جائے؟ یہ واحد اس وقت سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ وہ BRT پہ اسٹے لے کے بیٹھی ہے. کیا اس کا جواب ان کے پاس موجود ہوگا کہ یہ BRT پہ اسٹے کیوں لے کے بیٹھے؟ کیا اخلاق کی جرت ہے ان کے پاس؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, یہ چیزیں مائنڈ پہ آتی ہے. میں آپ کا ایک پروگرام تھا, اگر آپ اجازت دیں میں اس کی تھوڑی چیز چلا دوں کہ ایمنسٹی پہ آپ نے ندیم صاحب ایک پروگرام کیا تھا, اگر آپ کو جو یاد ہو, جس میں آپ نے کلپس چلائے تھے عمران خان صاحب کے اور اسد عمر صاحب کے. اس میں کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے اس ایمنسٹی اسکیم سے پہلے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے, اور میں جیسے اقتدار میں آؤں گا ان تمام چوروں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا جس نے اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ لیا ہے. اس کے بینیفیشری کون ہے؟ کیا سب کو لوگ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب خود بینیفیشری ہیں؟ اب وہ ایمنسٹی اسکیم کس کے لیے تھی؟ وہ تھی ٹیکس چوروں کے لیے, کہ جو بھی وہ شخص جو ٹیکس اپنا نہیں دیتا ہے اور وہ اپنی ٹیکس چوری کرتا ہے, وہ شخص جو ہے ایک طریقے سے کہ پلی بارگیننگ تھی شرجیل صاحب, فیڈرل جو ہماری خرابیاں پچھلے FBR کی جانب 10-15 سال میں پہلے تھیں وہ آج بھی موجود ہیں. LNG کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح کے اوپر الزامات تھے کہ انہوں نے مہنگی بجلی گیس پاکستان میں بنائی اور LNG اتنے زیادہ نرخوں پہ لے آئے. ابھی سب سے بڑا الزام موجودہ حکومت کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے سب سے کاسٹلی اس وقت جو پاسبل بڈ ہو سکتی تھی وہ اٹھائی, کیونکہ ٹائملی بڈ نہیں کر سکے. تو جب $4 پہ مل رہی تھی تب نہیں اٹھائی, جب $15 پہ پہنچ گئی تب اٹھا لی. اسی طریقے سے شوگر کا الزام ہے, 10 اور چیزوں کا الزام ہوگا. آج ہی پیٹرول والی اور پیٹرولیم مصنوعات کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ ہولڈنگ کی کمپنیوں نے اربوں روپیہ کما لیا, انہوں نے چرا لیا اور ان کے منسٹر سوئے رہے. یہ سارے مسئلے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. یہ برائیاں لوگ پہلے بھی پیسہ کما رہے تھے, اب بھی کما رہے ہیں, وہیں بیٹھے رہیں گے, سسٹم سے بینیفیشری ہوں گے, وہ ریفارم نہیں ہوں گی. ندیم صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کروں. ہاں جی میں یہ چھوٹی سی بات کروں. دیکھیں ہم ریفارمز کے لیے تیار ہیں, لیکن ریفارمز کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جس نے اس وقت ریسنٹلی سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے چیئرمین کے لیے, اس میں حکومت نے کیا کیا؟ جو بھی کمزور ممبران تھے, جن کی کوئی کمزوریاں موجود تھیں یا جن کو بلیک میل کر سکتے تھے یا کسی کو کوئی لالچ دے سکتے تھے, خان صاحب بولے تھے جی میں نے اپنی پارٹی سے 22 ممبر جو ہیں ان کو میں نے فارغ کر دیا جنہوں نے غلط کام کیا تھا. لیکن آپ نے سینٹ الیکشن کے چیئرمین کے الیکشن میں سینٹ کے چیئرمین کو کتنے ووٹ پڑے اور ڈپٹی چیئرمین کو کتنے ووٹ پڑے؟ کیا خان صاحب نے یہ پوچھا نہیں کہ یہ مجھ پہ اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے اس چیئرمین کے لیے؟ مطلب آپ وہ سارے کام خود کرتے ہیں اور اس خود کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ چیزیں ٹھیک ہو. آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں شو آف ہینڈ کے لیے؟ کیونکہ ایک جو غلط مینڈیٹ ہے, ان کو اپنے ممبران پر اعتماد نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جی یہ جو ممبران ہیں یہ کوئی سارے کوئی لائل یا پرانے کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے, بس کوئی کہاں سے آ گیا, کوئی کہاں سے آ گیا, کوئی کس طرح جیت گیا. وہ لوگ ابھی ان لوگوں نے MPs MNAs ان کے ہیں جن کو ابھی سینٹ کے لیے ووٹ دینے, ان پہ خود اعتماد نہیں ہے. ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ شو آف ہینڈز ہو. اور آپ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پوری دنیا میں جہاں پر ووٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ ہمیشہ سیکریٹ ڈار صاحب سے بھی پوچھ لیں کیا یا آپ کے لوگ جو ہے اس قدر بے اعتبار ہیں جی کہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اس لیے آپ اوپن بیلٹ چاہ رہے ہیں تو ووٹ کہیں دوسری طرف نہ ڈال دیں؟ دیکھیں ہمارے لوگ نون کے بندوں کو نہ جا کے ووٹ ڈالنا ہے PTI والے. دیکھیں ہمارے لوگوں کی جہاں تک بے اعتباری کی بات ہے, جس طرح کی میں سمجھتا ہوں پچھلے سے پچھلے سینٹ الیکشن میں آپ کے سامنے ہی ہے پرائم منسٹر نے جس طرح جزا سزا پہ ہم نے ایکشن کیا, 22 ممبر ہم نے نکالے. ان سے پوچھنے والی بات ہے, محسن رانجھا صاحب بیٹھے ہیں بالخصوص, انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں نشاندہی ہو گئی ہے جنہوں نے ضمیر فروشی کی ہے سینٹ الیکشن میں ہم جزا سزا کا عمل لے 14 سینیٹر سے پیپلز تو پارٹی کیا کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے اور JUI کے. تو پوچھے نا ان دونوں کو کس کو انہوں نے فارغ کیا ہے, کس کو سزا دی ہے؟ آپ کو مولانا ہم نے تو عملی طور پہ 22 کو سائڈ پہ کر کے دکھا دیا. ملک صاحب آپ کو کیسا لگا JUI کے بندوں کے ووٹ لیتے ہوئے؟ دیکھیں ہم تو بلوچستان کے لیے ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, سینمنٹ چینل کے لیے ہم نے بات کی ہے, ہم نے کسی سطح پہ ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ لینے کی کوشش نہیں کی ہے. کنہوں نے کی؟
14 वोट किसने आपको लेके दिए थे? देखिए वो इनको पता होना चाहिए इनके वोट कहाँ गए हैं. हमारे गए होते तो हम बताते क्या हुआ है. हमने फिर किया जो किया उनके साथ. इसलिए इनका काम है ना बताना. इनके लिए अच्छी बात नहीं है. अब आइंदा चले मलिक साहब इस तरफ आते हैं. ये जो 14 की हम बात कर रहे हैं, अगर शो ऑफ हैंड से होगा तो ऐसा 14 वाला माहौल तो नहीं होने लगा ना दोबारा सेनेट में. इनके फायदे की बात कर रहे हैं. ओपन बैलेट होना चाहिए जी, होना चाहिए. आप सपोर्ट करते हैं ना मलिक साहब? तो इन दोनों से पूछें आज इनसे गोलियां लगती हैं एक एक वोट के लिए. क्यों मोहसिन राजा साहब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं शो ऑफ हैंड्स को, आप ओपन बैलेटिंग को सेनेट में? देखिए बात ये है कि आप उस्मान डार ने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वोट लेने के लिए. टाइमिंग इसलिए गलत है. ये फ्यूचर सेनेटर है, ये ज़हन में रखिएगा. देखिए ये अनफॉर्चुनेट है. मैं एक बात कहूँ, ये वैसी अनफॉर्चुनेट है कि पैसों पे वोट दे देना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. और मैंने अपनी पार्टी में अगले दिन भी कहा, मेरे ख्याल से हमारे उन लोगों को शो कॉज जो है हमने इशू भी कर दिए. और मैं आज भी अभी करूँगा कि बल्कि शो कॉज की मुझे कॉपीज़ भी अगर आती हैं, मेरे ख्याल से इशू हो चुके हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ. और बुनियादी तौर पे ये बात ठीक है, लेकिन इनकी टाइमिंग गलत है. और इनकी देखिए इनकी टाइमिंग कुछ करना होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हैं. नहीं करेंगे आप वैसे. नदीम साहब कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी और बड़ी स्ट्रांगली होगी. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे अगर जो कॉन्सेप्ट है ना बैलेट का, जो सैंक्टिटी ऑफ बैलेट है, उसमें सीक्रेसी सबसे बड़ी चीज़ है. ये पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हालात बनते रहे हैं. हमने भी इस चीज़ को फेस किया. ये चीज़ जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, बात तो रिफॉर्म्स पे तब होगी जब इनका एटीट्यूड होगा. मैंने आपको वही बात बयान की ना शुरू में कि जब आपने पूरी खुद ही एक चीज़ को, आपने कौन सा अपोजिशन का रहनुमा छोड़ा जिस पे आपने झूठा मुकदमा ना बनाया हो. मेरे पे अब तक 2 झूठे मुकदमे बन चुके हैं. दोनों जगहों पे मैंने जाके अदालतों से रिलीफ लिया और अदालतों में नैब भी है, वो भी लाजवाब हुई. और बाकी महकमे जो हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए उनके पास कोई जवाब नहीं था. मेरी तरह के कई लोग इस पे एक ब्रेक ले लें, फिर दोबारा आता हूं. मुकदमात से थोड़ा सा आगे चलते हैं. ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद शायद दूसरा सबसे बड़ा और नागुज़ीर जो इस वक्त इशू हमारे सामने है और चैलेंज है, वो है पाकिस्तान में एक शफाफ एहतसाब का निज़ाम. डॉक्टर साहब, विच हंटिंग के काम आती है आपकी नैब या एहतसाब, वो जो सैफुर रहमान करता था? क्या इसको हम अच्छे तरीके से महज़ब दुनिया की तरह नहीं चला सकते, या इसी तरह ये अपोनेंट्स को जेलों में भरने के लिए काम रखेंगे इसका? देखिए मल साहब, किसी भी महज़ब मुआशरे में अगर आप मगरब की बात करें, कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एग्जिस्ट करता है. हमारी तरह तो नहीं होता. 90 दिन के लिए जेल में डाल दो फिर सबूत. देखिए मैं एग्रीड हूँ, नैब के कानून में जो लकूनाज हैं उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए. जो सुखम है उसको ज़रूर दूर करना चाहिए. पकड़ के अंदर डाल दो फिर. लेकिन आज आपकी अपोजिशन का बयानिया ये है जी असा भुगत लिया, आसानी उनको साथ देना, कोई चेंजेस नहीं लानी है. और जब चेंजेस की बात की जाती है, इतनी मोटी किताब 34 अमेंडमेंट्स के साथ दे देते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर NRO कह रहे हैं. आपके पॉपुलर केसेस थे 56 कंपनियां जो पंजाब में बनाई गई. फिर आपका पॉपुलर केस था वो मुल्तान मेट्रो, कहाँ है वो केस? फिर आपका पॉपुलर केस था साफ पानी, कहाँ है वो केस? देखिए मल साहब, जिन अदारों ने इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर उनमें कमज़ोरी हैं तो उसके जवाबदेह हम नहीं हैं. हम सब मिल के जवाबदेह हैं. हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती. अपोजिशन साथ दे, संजीदा हो, एक दूसरे को कवर अप ना करें और कौम से वादा करें कि हम किसी करप्ट पॉलिटिशियन का, लीडरशिप का साथ नहीं देंगे. करप्शन के ऊपर सबूत लाएं और उनको सजा दें. अच्छा चले मुझे एक बात सबूत लाएं. चले अभी फैसला आपके प्रोग्राम में, अभी आप काम करना छोड़ दिया. सिर्फ मैं कह रहा हूं हमने दूर क्यों जाना? आपके प्रोग्राम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. मोहसिन राजा साहब से पूछें, मियां नवाज शरीफ साहब आज इश्तिहारी हैं, अदालतों से सजा याफ्ता हैं. जब इनसे इनके असासों के बारे में पूछा गया, एक तो कतरी लेटर आ जाता है, एक जेली ट्रस्ट डीड आ जाती है, कैलबरी फॉन्ट आ जाता है. अब जब ये सजा याफ्ता हैं, आप इनसे पूछे, ये मानते ही नहीं हम सजा याफ्ता. बताइए रांझा साहब. देखिए मैं आपको एक बात का जवाब दूं कि मैं इस तनकीद बराए तनकीद पे नहीं जाऊंगा. मैं ये कहता हूं कि हमारे तो मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं. आपने इस कौम को सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया. सबसे बड़े चोर इस वक्त आपकी काबीना में बैठे हैं. मैं आपको नाम गिना सकता हूँ. जिस तरह शरजील मेमन साहब ने आपको परवेज़ खटक साहब का मामला बताया कि BRT का केस है, इस तरह आपके आमिर कियानी साहब का केस है, इसके बाद आपके ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का केस है, उसके बाद वो जो आप IT वाली खातून लेके आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी को IT के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे, वो केस है जिस कंपनी में जहांगीर तरीन साहब खुद डायरेक्टर थे. उसके बाद आपके नदीम बाबर साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है. आपके रज़ाक दाद साहब जो हैं वो दयामीर बादशाह डैम और उसके बाद आपका मोमंद डैम सिंगल बिडिंग के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट उठा चुके हैं.
میں یہ لمبی فہرست پڑھتا جاؤں گا، آپ کے چوروں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. اب آپ یہ خدا کا واسطہ ہے ملک کو چور چور کہنا چھوڑ دیں. سب سے بڑے چور آپ خود ہیں. پہلے اپنے چوروں کو پکڑیں، کٹہرے میں لے کے جائیں، پھر اس کے بعد کسی دوسرے پہ اٹھائیں. ریاست مدینہ کا کیا اصول تھا کہ انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے. سب سے زیادہ چور اور اس طرح کے مقدمات جن لوگوں کے خلاف پینڈنگ ہیں وہ سارے کے سارے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو آپ ڈاکو کہتے تھے، جن کو آپ کہتے تھے کہ میں اس کو وہ نہیں رکھوں گا، کیا کہتے ہیں، چپڑاسی نہیں رکھوں گا، وہ تو آپ نے ساتھ بٹھائے ہوئے کابینہ میں سارے. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ سے سوال کیا گیا میاں صاحب کو جن 5 ججز نے نہل کیا تھا ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ سے میں نے سوال خود بھی لائر ہیں. جن 5 ججز نے میاں نواز شریف کو نہل کیا تھا ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا؟ اس کا سادہ سا جواب دے تو ہم سننا چاہتی ہے. پھر اسی طرح ان کو 10 سال کے لیے اور تا یہ حد نہل کیا گیا وہ بھی ٹھیک کیا گیا کہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. آپ اگر ایک انگلی آپ میری طرف اٹھائیں گے تو 4 آپ کی طرف ہوں گی. مجھے یہ بتائیں پہلے آپ اپنے لیڈر کا تو جواب دیں نا. میں اپنے لیڈر کا جواب دوں گا. آپ میرے لیڈر پہ انگلی اٹھائے میں جواب دوں گا. آپ کی طرح خاموش نہیں رہوں گا. آپ سے ملک صاحب نے سادہ معصومانہ سوال پوچھا میاں نواز شریف کو سزا ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ لیفٹ جا رہے ہیں، آپ رائٹ جا رہے ہیں، آپ معلوم جبا جا رہے ہیں، آپ بی آر ٹی میں جا رہے ہیں. آپ بتائیں قطری لیٹر ٹھیک تھا، کیلبری فونٹ ٹھیک تھا، جیلی ٹرسٹ ڈیڈ ٹھیک تھی. دیکھیں نواز شریف صاحب حضور یہ ہے وہ ذرائع جو کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے وہ ٹھیک تھے. آرگومنٹ درست نہیں ہوگا. اگر آپ میرا آرگومنٹ درست ہے کیونکہ وہی ججز نے انہی کے اوپر سزا دی تھی آپ کی لیڈرشپ کو. چیخو تو پھر آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چیخو تو بات شرجیل صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر رائے دیں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا نام زیادہ صاف شفاف رہا نہیں ہے. جو ٹی شرٹس درجنوں کیس ہیں نہیں آ رہی ہے جعلی اکاؤنٹس کے اور منی لانڈرنگ کے اور ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پیسے لانے کے. جی سوری کین یو ریپیٹ اٹ اگین؟ شرجیل صاحب اربوں روپے کے الزامات ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر. شفافیت تو چاہیے اور احتساب بھی چاہیے. دیکھیے جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جی الزامات لگانا کسی پر بہت آسان کام ہے. بہتر ہے کہ کوئی ایک لا بنا لیں. اس ملک میں لا موجود ہے اور جس پہ بھی الزامات ان سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جائے. جس پہ بھی الزامات ہیں ایک ہی لا کے تحت جس پر بھی الزامات ہے اس کو کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بی آر ٹی کے کیس پہ اسٹے لے کر بیٹھے ہوں. میں ندیم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب لے کے دے دیں کہ بی آر ٹی پہ اسٹے کی منطق کیا ہے، کیوں اس کی انکوائری نہیں ہوتی؟ صرف اس سوال کا جواب دے دیں مجھے پلیز. ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس وقت، ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے ابھی میں سوال جواب اور نہیں کنٹینیو کر سکوں گی. میمن صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا اور عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.